मैं दरवाजे के पास ठटक गया। तुमने ये हरकत क्यों की? बाबा जी सख्त नाराजगी के आलम में गरज रहे थे। उनकी आवाज से कमरा गूंज रहा था। गलती हो गई सरकार। पीर रियाज शाह ने गालिबन निहायत आहिस्तगी से माफी मांगी होगी कि बाबा जी दोबारा से गरजे। गलती हो गई? तुमने कोई एक गलती की हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। देखो रियाज शाह, तुम्हारी गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं अपनी मखलूक को कब तक समझाता रहूंगा? तुम्हारी गलतियां हद से बढ़ रही हैं और इसका नुकसान जिन्नात को उठाना पड़ता है। तुम्हारी आयाशियों के लिए जिन्नात को अपना खून बहाना पड़ता है। तुम मासूमियत और सच्चाई को कत्ल कर रहे हो रियाज शाह। मैं अगर तुम्हारी वालदा मोहतरमा से किए हुए वादे का पाबंद ना होता तो रब्बुल जुल जलाल की कसम तुम्हें इस तरह राख कर देता जैसा कि तुमने आज उस हिंदू जिन को जहन्नुम वासिल किया है। सरकार, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बंदा बशर हूँ, मुझसे गलती हो ही जाती है। आपकी दुआओं का ही समर हूँ मैं बाबा जी सरकार। आपका बच्चा हूँ। आपके भरोसे और जोम में आकर ऐसे काम कर जाता हूँ। एक तो तुम इंसान बड़े अजीब हो। असली खता का सहारा लेकर अपनी गलतियों को माफ करा लेते हो। बाबा जी जरा नर्म लहजे में बोले। और एक हमारी महलूक है जो गलती करती तो उसे माफी की तौफीक भी नहीं होती। उनकी खताएं माफ नहीं होती। बाबा जी की तासुफ से बड़ी आवाज सुनकर मैं चौंका। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला ने हर उसको माफ करने का वादा फरमाया है जो सच्चे दिल से माफी मांगता और उसके आगे सरनगू रहता है। मुसलमान जिन्नात को भी तो माफी मिल सकती है। हाँ, इस कायनात में सिर्फ एक शैतान है जिसे माफ नहीं किया जाएगा। फिर बाबा जी ने ऐसी क्यों बात की? मैं ये सोचता रहा मगर मुझे समझ ना आ सकी कि एक इबादत गुजार मुसलमान जिन होते हुए भी वो रब्बुल जुल जलाल के रहम से उम्मीद क्यों नहीं रखते। मैं यूं ही खड़ा अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था कि यकायक मेरे बदन में सनसनी फैल गई। किसी ने निहायत नर्म व गुदास हाथ मेरे कांधे पर रखा था। मैंने पलट कर देखा तो सरदा पा सफेद लिबादा ओढ़े गाजी खड़ा था। चोरी चोरी बातें सुनना बुरी बात है भाई साहब। वो मुस्कुराया तो गंदमी रंगत वाले गाजी के कुशादा होंठों के अंदर मोतियों जैसे सफेद दांत नजर आने लगे। उसकी जुबान सुर्ख और दराज थी। लबों पर जुबान फेरते हुए बोला, बाबा जी को बता दूं कि शाहिद मियाँ चोरी चोरी बातें सुन रहे थे तो वो गुस्सा करेंगे। मुझसे मुकमका कर लो, कुछ खिला पिला दो, मैं उनसे नहीं कहूँगा। बेसाख्ता मेरी हंसी निकल गई। क्या खाओगे? मैंने कहा। मेरा भी भूख से बुरा हाल है। मुझे अपने अंदर नकाहत का एहसास हो रहा था। ठीक है, दोनों मिलकर खाएंगे, वो सोचने लगा। मगर खाएं क्या? इधर गांव में क्या मिलेगा? चलो शहर चलते हैं। शहर? और इस वक्त? मैंने कहा। खुदा का कुछ तो खौफ खाओ गाजी। मैं इस वक्त जा सकता हूँ शहर और तुम नहीं जानते मैं किन हालात से गुजरकर यहाँ पहुंचा हूँ। कब्रिस्तान में पेश आने वाले वाक़े को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बेसाख्ता हवेली के गेट की तरफ देखने लगा। गालिबन दूर अंधेरे में दरख्तों की शाखें लहरा रही थीं, मगर मुझे लगा जैसे कब्रिस्तान वाला इफरीत मेरे ताकुब में यहाँ तक आ गया है। मेरा माथा पसीने से भीग गया। हमारे होते हुए तुम्हें खौफ आ रहा है? गाजी हंसा। वाह भाई वाह। भाई भी कहते हो और घबराते भी हो मियाँ। तुम उस दुम जले की बात कर रहे हो। वो क्या, उसकी औकात क्या? मेरे भाई, उसकी ये जुर्रत ही नहीं कि हमारे बाबा जी सरकार की तरफ आंख उठा कर भी देखे। हाँ, वो जिस बात पर शेर होता है उसकी नज़ाकत हम जिन्नात के लिए अहम तरीन मसला होती है। बाज़ औक़ात मसलहत की वजह से हम अपनी बिगड़ी हुई महलूक की बदमाशियाँ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसी खास इंसान की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और वो खास इंसान कौन है जिसकी वजह से हम इस दुम जले को कुछ नहीं कहते? ये अपने शाह साहब हैं। तुमने सुना है बाबा जी उन पर बरस रहे हैं। गाजी बोलता चला गया। ऐसी क्या बात है जो शाह साहब से सरजद हो गई है? मैंने आहिस्तगी से कहा और साथ ही गाजी को बाजू से थाम लिया। मैं उसे लेकर बागीचे की तरफ निकल आया। मुबादन बाबा जी हमारी बातें न सुन लें। मुझे इधर लेकर आने का कोई फायदा नहीं। वो रास्ते में अपना बाजू छुड़ाकर बोला,
بابا جی کو معلوم ہے کہ میں اور تم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے ہزاروں کان ہیں۔ وہ دلچسپ انداز میں مسکرایا۔ باتوں میں مجھ سے کیا گیا وعدہ نہ بھول جانا۔ نہیں بھولتا یار، اندر اور باہر کی بھوک تنگ کر رہی ہے، میں کشمکش میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ دیکھو غازی، میں نے اپنی جیب سے 100 روپے کا ایک مڑا توڑا سا نوٹ نکالا۔ یار میں صحافی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان پر عیاشی کر سکوں۔ یہ رکھ لو اور تم خود ہی شہر سے کھانے کی کوئی شے لے آؤ۔ اس نے نوٹ پکڑا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کھول کر لہرانے لگا۔ بھائی تمہارے پیسوں سے بھو آ رہی ہے، وہ مسکرانے لگا۔ انہیں زیادہ دیر تک جیب میں نہ رکھا کرو، تم جتنا پیسہ جیب سے نکالو گے تمہارے پاس اسی رفتار سے پیسہ آئے گا۔ اچھا، یہ بھی کر کے دیکھ لوں گا، میں نے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ تم بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب سے کیا غلطی ہو گئی؟ ایسا کرو، وہ مجھے چکما دیتے ہوئے بولا، کچھ دیر کے لیے تم یہاں ٹھہرو، میں شہر سے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہوں، پھر کھائیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ میں نے اسے جانے دیا اور پھر 2-4 منٹ میں ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ پہ کاغذ کا بڑا لفافہ تھا جس میں گرم گرم جلیبیاں رکھی تھی۔ وہ ندیدوں کی طرح زبان لبوں پر پھیرنے لگا۔ گرم گرم جلیبیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ تم انسانوں کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے۔ کاش میں بھی انسان ہوتا اور جی بھر کر تمہاری دنیا کی غذائیں کھایا کرتا، کم از کم تمہارا جھوٹا تو نہ کھانا پڑتا۔ کیا مطلب؟ چھوڑو، جلیبیاں کھاؤ، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس نے کوئی بات بتانے سے پہلو بچایا، مگر میں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے سنا ہے تم لوگ ہڈیاں اور فضلہ کھاتے ہو، یعنی تمہارے لیے یہ پسندیدہ غذائیں ہیں۔ بھائی کہاں نہ چھوڑو یہ باتیں، دل کیوں خراب کر رہے ہو؟ اتنا اچھا کھانے کو مل رہا ہے اور تم کیسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہو؟ ہاں یہ اور بات ہے۔ وہ لفافے سے شیرے میں لتری ہوئی ایک جلیبی منہ میں ڈال کر کھانے لگا اور پھر اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے بولا، اگر انسان کے روپ میں ہوں تو ہم تمہاری غذائیں کھاتے ہیں، لیکن جب اپنے اصل میں ہوں تو ایسی ہی اشیاء کھانی پڑتی ہیں جو تمہارے ہاں نجس اور فالتو ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ہمارے لیے وہ اشیاء لذت اور توانائی کا باعث بنتی ہیں۔ غازی کو جلیبی کھاتے دیکھ کر میرے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ میں لفافے میں ہاتھ ڈال کر جلیبی نکالنے لگا تو غازی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں دیتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جلیبی کا آدھا ٹکڑا مجھے دیا۔ تم بس یہ کھاؤ، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ یار بڑے کنجوس ہو تم، میں نے کہا، اس سے میرا کیا بنے گا؟ اگر میں نے آپ کو اور جلیبیاں دے دی تو میرا کیا بنے گا؟ 100 روپے کی لایا ہوں غریبوں کی طرح۔ ہائے 1000-2000 کی جلیبیاں ہوتی تو تب جا کر میرا گلا تر ہوتا، پیٹ پھر بھی نہ بھرتا۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں غازی ندیدہ ہے، میں نے کہا۔ اگر تم بھی بانٹ کر کھایا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تو ایک دم وہ ناراض ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جا دفع ہو جا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تیری دم میں نمدہ بھر دوں گا تو پھر جائے گا۔ میں نے اسے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ وہ ایک دم ناراض ہو گیا تھا؟ اس کے رویے سے مجھے بڑی ندامت، شرمندگی اور خفگی محسوس ہوئی اور میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو غازی پیار سے بولا، بھائی آپ کہاں چل دیے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یار خود ہی تو دفع دفن کہہ رہے ہو۔ ارے آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ غصے کے باوجود مسکرایا۔ میں تو اسے کہہ رہا ہوں جو ادھر لیموں کے پودے کے پیچھے ندیدوں کی طرح کھڑا ہے، مجھ سے جلیبیاں مانگ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا تو اسے کیوں دوں گا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بڑا شرمیلا مگر ہٹیلا ہے، اس کا نام صبور ہے، میری منگیتر کا بھائی ہے۔ یہ اپنی بہن کے لیے میری مخبری کرتا رہتا ہے، وہ بھی اسی کی طرح ہے ندیدی۔ غازی کی باتیں میرے لیے دلچسپی اور راحت کا باعث بن رہی تھیں۔ ارے غازی تم بڑے ظالم ہو، اپنی منگیتر کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ میں نے کہا، یار منگیتر کی خوشنودی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا۔ میں انسان نہیں ہوں، ہم اپنی منگیتروں کو سر پر نہیں چڑھاتے، ویسے بھی یہ نکچڑی ہوتی ہیں،
غازی بولا، مجھ سے 50 سال بڑی ہے میری منگیتر، ہر وقت اس ٹو میں رہتی ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ 10 سال بعد میری اس سے شادی ہوگی۔ کیوں؟ اتنی دیر سے کیوں ہوگی شادی؟ میں نے کہا۔ ابھی میں بچہ ہوں نا بھائی، وہ شرمیلے انداز میں بولا۔ تم بچے ہو کیا؟ اور پھر بڑے ہوگے تو کیسے دکھائی دو گے؟ یار، تم مجھ سے بھی بڑے قد اور عمر کے دکھائی دیتے ہو، میں نے اسے چھیڑا۔ اتنی عمر میں تو ہمارے ہاں 4 بچوں کے باپ ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی ہوں، وہ بولا، یہ ظاہری جسم میرا تھوڑی ہے۔ ویسے بھی ہمارے اور آپ انسانوں کی عمروں میں اور بلوغت میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں 45-50 سال کی عمر کا مطلب ہے تمہارے ہاں کی 15 سے 20 سال کی عمریں۔ میں ابھی 35 سال کا ہوں، 10 سال بعد 45 کا ہو جاؤں گا تو تب شادی کے قابل ہوں گا۔ میرے والدین کو جلدی پڑی ہے، مگر میں ابھی کچی عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بابا جی سے بھی کہا ہے کہ میرے والدین کو منع کر دیں، لیکن سرکار کہتے ہیں کہ تم جیسے لفنگے اور آوارہ جن کی شادی جلد ہونی چاہیے۔ ہائے شاہد بھائی، میں تو ابھی ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، موج میلہ اڑانا چاہتا ہوں، مگر میرے پاؤں میں شادی کی بیڑیاں نہیں، کانٹے چبھوئے جا رہے ہیں۔ یہ صبور کی بہن قائمہ بڑی سخت جن ذاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے آزاد جن کو کیوں قائمہ جیسی جن زادی سے بیایا جا رہا ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں قائمہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن قبائلی رسم و رواج اور میرے والدین کی مجبوریاں قائمہ سے شادی پر بضد ہیں۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے غازی کی مسکراہٹ کفور ہو گئی اور رنجیدگی کا سحر اس کے چہرے پر چھانے لگا۔ صرف تم انسان ہی اپنی سماجی زندگی کی پابندیوں سے مجبور نہیں ہوتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمہاری دنیا کے رسم و رواج شاید اتنے سخت اور ناقابل حل نہ ہوتے ہوں گے جتنے کہ ہمارے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پابندیاں ہیں، انہیں توڑنے کا مطلب صرف موت ہے، اور موت بھی بڑی عبرتناک۔ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ اف میرے خدا! غازی غالباً کسی سزا کا تصور کر کے کانپ اٹھا تھا اور اس نے جلیبیوں سے بڑا لفافہ مجھے پکڑا دیا۔ میرے بڑے بھائی ارمان نے بغاوت کی تھی۔ وہ بڑا شریف اور عالم فاضل جن زادہ تھا۔ وہ بریلی کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس کو وہاں اپنے معلم کی صاحبزادی سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ میری طرح نہیں تھا، بڑا علیم اور بردبار جن زادہ تھا، انسانی روح میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ مولوی فضل الحق نام تھا اس کے استاد جی، اور ان کی بیٹی سیدہ رقیہ بڑی ہی معصوم، پاکیزہ، صوم و صلات کی پابند تھی۔ میرا بھائی مولوی صاحب کی خدمت اور عطایت میں دوسرے شاگردوں سے ممتاز تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب میرے بھائی کی حقیقت کو جانتے تھے، اور انہوں نے ارمان کو بہت سی ایسی باتوں سے بھی آگاہ کیا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کے بے نقاب ہونے سے اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بھائی خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ شاہد بھائی، مجھے اپنے بڑے بھائی سے بڑی محبت تھی، وہ تھا بھی محبت کے قابل۔ غازی کی آنکھیں اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے اشک بار ہو گئی، اور مجھے اس کے اندر سے ہچکیاں لیتے ہوئے ایک بچے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں کوئی وجود سرسراتی ہوا کی طرح ہمارے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ آؤ یہ لو اور اپنی بہن کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ جلیبیاں اسے دے دینا۔ غازی نے لفافہ میرے ہاتھوں سے لیا اور میری دائنی طرف بڑھا دیا۔ لفافہ کسی نادیدہ وجود جو یقیناً صبور تھا اسے تھما دیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے لفافہ غائب ہو گیا۔ غازی کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ ہر وقت شرارتوں کی بارش میں بھیگا ہوا، بے کل و مضطرب اور گلابوں کی طرح کھلتے ہوئے چہرے والا غازی پریشان تھا، ادھورا، بے کس اور ہجر و وصل میں ڈوبا ہوا۔ میرے اپنے بہت سے غم تازہ ہو گئے، لیکن میرے سامنے غازی تھا۔ آج جذبات کے تفاوت کا ایک عجیب منظر تھا میرے سامنے۔ ایک انسان اور جن کے دل میں دھڑکتے دل کی کیفیات کا نظارہ ہو رہا تھا۔ جذبات لامتناہی اور ازلی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف انسان ہی دل کے مد و جزر سے جذباتیت کی لہروں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ صرف جذبات ہی ہیں جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں، مگر جذبات تو ہر دنیا میں موجود ہے۔ جیسا کہ غازی جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا اور اپنی غمناک یادوں کے ریلے میں بہہ کر اپنی بے اختیاری کا اظہار کر رہا تھا۔
شاہد بھائی، ارمان اور سیدہ رقیہ کی داستانی عشق و محبت بڑی طویل تو نہیں ہے، مگر اتنی مختصر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے 2 سال تک مولوی صاحب کے پاس رہ کر ایک بار بھی جن زادوں جیسی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ عام طالب علموں کی طرح مشقت کیا کرتا تھا اور کبھی اپنی قوت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی دوسرے طالب علموں کی طرح آٹا گھونٹتا، جھاڑو لگاتا اور اتنا ہی وقت لیتا جتنا دوسرے طالب علم لیتے تھے۔ وہ بھی انسانوں جتنا کھانا کھاتا، مولوی صاحب ناراض ہوتے تو ڈنڈے اور جوتے کھاتا، اور اسی طرح تکلیف کے باعث روتا جیسے عام انسان روتے تھے۔ 2 سال خیریت سے گزر گئے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب بیمار پڑ گئے، ایسے کہ پورا ہفتہ اٹھ ہی نہ سکے۔ مولوی صاحب نے ارمان بھائی کو مونیٹر بنا دیا تھا اور وہ انہیں مدرسے کی ساری رپورٹ دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کو دق کا مرض ہو گیا تھا اور پورے بریلی میں بڑے بڑے ممتاز حکماں سے ان کا علاج کرایا گیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ارمان بھائی سے ایک وعدہ لیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا خیال رکھیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، رشتہ دار تھا نہیں کوئی۔ ارمان بھائی بہت روئے تھے مولوی صاحب کی وفات پر۔ سیدہ رقیہ کا تو برا حال تھا، وہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے سیدہ رقیہ کو ارمان کے بارے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، مگر وہ یہ نہ بتا سکے کہ وہ جن زادہ ہے۔ انہیں نہ جانے ارمان بھائی پر اتنا بھروسہ کیوں تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی حفاظت عام انسانوں سے بہتر کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ خوف ہوگا کہ سیدہ رقیہ نے اگر ارمان بھائی کی اصلیت جان لی تو وہ ہر وقت خوفزدہ نہ رہا کریں۔ خیر بھائی سیدہ رقیہ کی حفاظت کرتے رہے اور ان کے کھانے پینے کی ہر شے مہیا کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے بریلی کے شیر فروش کے پاس ملازمت کر لی اور جو ملتا سیدہ رقیہ کو لا کر دیتے۔ بھائی اور سیدہ رقیہ نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کوئی شے لاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے یا کھنگارتے تو سیدہ رقیہ دروازے کی اوٹ سے اشیاء وصول کر لیتی۔ یوں ہی کئی مہینے گزر گئے۔ ایک روز بھائی کھانے کی اشیاء لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازے پر نہ آ سکی۔ بھائی نے 3-4 بار دستک دی اور تب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ سیدہ رقیہ کو آوازیں دیں، لیکن تب بھی کوئی جواب نہیں آیا تو بھائی گھبرا گئے۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ زور سے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا، مگر اسے کھولنے والا ہاتھ باہر نہیں آیا۔ سیدہ محترمہ خیریت تو ہے؟ بھائی نے مخاطب کیا، مگر اندر سے پھر کوئی آواز نہیں سنائی دی تو ان کی پریشانی 1000 گنا بڑھ گئی۔ اب ان کے پاس اندر داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اندر گئے اور سیدہ رقیہ کو آوازیں بھی دیتے رہے۔ مولوی صاحب کا گھر تھا ہی کتنا بڑا، 2 کمرے، 1 ڈیوری، 1 رسوئی گھر اور 5 گز کا صحن۔ بھائی سیدہ رقیہ کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا وہ بستر پر بے ہوش پڑی ہیں۔ پہلی بار انہوں نے سیدہ رقیہ کو دیکھا تھا۔ دودھیائی رنگت، گہرے سیاہ دراز بال، قامت دراز، آنکھ سکور و چمال تھی وہ، لیکن اس وقت بیماری نے ان کے چہرے کو خستہ کیا ہوا تھا۔ بھائی کئی ثانیے تک سیدہ رقیہ کو دیکھتے رہ گئے تھے، پھر وہ آگے بڑھے اور سیدہ رقیہ کو اٹھانے لگے۔ پانی سے چھینٹے مارے، پھر بھی ہوش نہیں آیا تو بھائی آخر کار اپنی دنیا میں واپس گئے اور جنات کے طبیب خاص سے دوا لے کر واپس آنے لگے تو میرے والدین نے انہیں پکڑ لیا۔ میری والدہ بھائی ارمان سے بڑی محبت کرتی تھی۔ 2 برس بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ہم ان سے لپٹ گئے، مگر بھائی کی واپسی جلدی تھی۔ والدہ اور والد نے ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا اور پھر ان کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ والد نے کہا کہ اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، اگلے سال تک اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر بھائی کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہم تو نہیں سمجھے تھے کہ انہیں اپنی شادی کا ذکر پسند کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے نہایت تابع داری کے ساتھ کہا کہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جنات کے معلم اعلیٰ بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیتے تھے۔ میرے والد تو ان پڑھ جنات میں سے تھے۔ انہیں شوق تو تھا کہ ان کا صاحبزادہ جنات کا معلم اعلیٰ بن جائے گا،
مگر اپنی جلالی اور افتاد دبا کی وجہ سے وہ فیصلے اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ 1 سال کا بھی انتظار نہیں کریں گے، شادی اگلے مہینے کو ہوگی۔ بھائی کی شادی یہ جو صبور ہے نا، اس کے قبیلے میں ہی ہو رہی تھی۔ والد کے ان کے ساتھ کاروباری معاملات تھے۔ صبور کا قبیلہ بڑا سخت گیر ہے۔ عزت اور غیرت کے نام پر ہر وقت ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جنات کی عقلوں پر قہر و غضب کا غلبہ ویسے بھی زیادہ ہے، اور پھر ایسے جنات جن کی رسم و رواج اندھی ہوں، ان کے قہر و غضب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ خیر بھائی کسی طرح واپس آئے اور سیدہ رقیہ کو دوا پلائی۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا، اور جب اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور بھائی پر نظر پڑی تو پہلے تو وہ شرم سے گھبرا گئیں، پھر دوپٹہ تلاش کرنے لگیں۔ ان کی گھبراہٹ سے پریشان ہو کر بھائی باہر نکلنے لگے تو وہ لڑزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کون ہیں؟ میں ارمان کتبی۔ بھائی نے رخ دروازے کی طرف کیے رکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں سیدہ، اصل وجہ یہ ہے کہ میں کب سے دروازے پر کھڑا دستک دیتا رہا تھا، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جب آپ دروازے پر نہیں آئیں تو وسوسے مجھے گھیرنے لگے۔ میں نے اندر آ کر دیکھا تو آپ بے ہوش پڑی تھیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ مجھے پیغام بھجوا دیتی۔ میں معافی چاہتی ہوں، اصل میں مجھے خود معلوم نہیں ہو سکا، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور چکر آنے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ سیدہ رقیہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں مجبوری کے عالم میں اندر آیا ہوں سیدہ، آپ جیسی پردہ پوش کے لیے تو یہ بات ناگوار ہوگی، خود میں بھی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہیں۔ آپ کا قصور کیسا؟ آپ تو فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں اکیلے گھر میں لاچاروں کی طرح پڑی رہتی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو کس سے فوری طور پر کہوں؟ آپ کی یہ عنایت ہے مجھ پہ۔ سیدہ رقیہ چارپائی سے اٹھ کر ارمان بھائی کے پاس آ گئی۔ آپ سے میرا پردہ اب کیسا؟ آپ تو میرے کفیل ہیں۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی غیر مرد نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے عہد کیا تھا اگر مجھے کسی غیر مرد نے دیکھ لیا تو میں اس سے عقد کی خواہش کروں گی۔ ارمان کتبی صاحب، میرے والد تو آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ نے میرے والد کی بھی بہت خدمت کی تھی۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میری اس بات پر غور کر لیجیے گا۔ سیدہ رقیہ نے چہرہ حیا سے ڈھانپ لیا اور میرے بھائی ارمان کی کیفیت بدلنے لگی۔ انہوں نے جب سیدہ رقیہ کو پہلی نظر میں ہی اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا، اور پھر جو احساس ان کے اندر پیدا ہوا تھا، اس کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، مگر یہاں کئی سوال اور اندیشے تھے۔ ارمان ایک جن زادہ اور سیدہ رقیہ انسان تھی۔ یہ شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اگرچہ جن و انس میں شادیوں کا رواج روایات کی صورت میں تو ملتا تھا، مگر خود ایک مثال بننے جانا بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ ارمان بھائی سیدہ رقیہ سے شادی کے خواہشمند ہو گئے تھے، مگر یہ ملن ناممکنات میں سے تھا۔ ادھر ہمارے والدین ان کی شادی کی تیاری کر چکے تھے اور ادھر یہ معاملہ درپیش تھا۔